मैं डिवोर्स पेपर साथ लाया हूँ। कल सबकी मौजूदगी में सारा को तलाक दूंगा। अरमगान लाशारी की बात अधूरी थी कि एक गेंद खिड़की का शीशा तोड़ती अंदर गिरी। अगले ही लम्हे सारा भीगी बिल्ली बनी कमरे में दाखिल हुई। बीजान, आखिरी बार माफी दे दें। लेकिन गलती मेरी नहीं है। गली में किसी नवाबजादे की बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, इसलिए आज का मैच लॉन में ही करना पड़ा। इतनी वजाहतों के बावजूद भी बीजान को खामोश पाकर वो उनके कदमों में बैठी उनकी टांगे दबाने लगी। तभी नजर अरमगान पर पड़ी, जो उसे दिलचस्पी से देख रहा था। आप कौन हैं मिस्टर? जितने आप शर्मिंदा लग रहे हैं, मुझे यकीन है वो ट्रक आपका ही है। वो पटर पटर बोलती सीधा अरमगान के दिल में उतरी। कमरे में दाखिल होते ही सारा ने बैग उतार कर बेड पर फेंका। उसकी सफेद रंगत टिमटिमाई हुई थी। कोहनी में जकड़े हुए शोल्डर कट बाल लहरा रहे थे। कॉलेज का सफेद यूनिफॉर्म बेदाग था। वो थकी हुई नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब ही जोश नजर आ रहा था। मोहतात अंदाज में उसने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। शुक्र है रोज की तरह बीजान ने मुलाजमा को पीछे नहीं भेजा कि खाना खा लो, पानी पी लो। ऐसा लगता है आज उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कॉलेज से वापस आ गई हूँ। सारा की सब आंखों में शरारत चमकी थी। तेजी से पलटते उसने बेड के नीचे से अपना बैट और बॉल निकाला। इतनी वो अपनी किताबों की हिफाजत नहीं करती थी जितनी बैट और बॉल को वो संभाल कर रखती थी। बैग में रखा उसका मोबाइल फोन बज रहा था। सारा ने जल्दी से मोबाइल निकाला और मैसेज देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। सिर्फ वो अकेली ही क्रिकेट की दीवानी नहीं थी। घर में और भी दो लोग थे जो इस वक्त नीचे लॉन में उसका बेताबी से इंतजार कर रहे थे। मैसेज रूमी का था, उसके चचाजाद और बेस्ट फ्रेंड, और उसे पता था रूमी के साथ रेहान भी होगा। भूख प्यास की परवाह किए बगैर सारा दुपट्टे को गले में लापरवाही से डालती बैट और बॉल लिए कमरे से बाहर निकल आई। मगर चंद सीढ़ियां उतरते ही वो बुरी तरह ठिठकी। नीचे लाउंज के बड़े से सोफे पर बीजान बैठी हुई थी। हमेशा की तरह तस्बीह उनके हाथ में थी। वो किसी गहरी सोच में गुम लगती थी। उनके सामने वाले सोफे पर कोई बैठा था, जिसकी सिर्फ पुश्त ही सारा को नजर आई। ऊंचे लंबे कद वाला फॉर्मल ड्रेस में मलबूस वो कौन था? कैसा दिखता था? सारा को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। उसकी सिट्टी तो बीजान को देखते ही गुम हुई। यहाँ से नहीं जा सकती। बीजान ने देख लिया तो अभी लेक्चर शुरू कर देंगी। अभी कॉलेज से आई हूँ, थकी हुई हो, पहले खाना खाओ, ये शैतानी खेल की जान छोड़ो, वगैरह वगैरह। मुंह बनाते सारा वापस कमरे में पलट आई थी। मगर मैच तो उसे खेलना ही था। कल की हार का बदला भी तो लेना था रूमी से। अचानक उसके जहन में एक आइडिया आया। कमरे की पिछली सिफ्त खुलने वाला दरवाजा सीधा नीचे लॉन की तरफ जाता था। सारा ने देर नहीं लगाई। बैट और बॉल संभालती हुई तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे चली आई थी। वहां लॉन में रूमी और रेहान उसका इंतजार कर रहे थे। शुक्र है बीजान ने नहीं देखा। नहीं, चलो जल्दी करो, मैच शुरू करते हैं। टिमटिमाए हुए चेहरे के साथ वो पुरजोश अंदाज में बोलती उन तक आई थी। रूमी ने बुरा समूह बनाया। कहाँ खेलना है क्रिकेट? यार, बाहर इतनी बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, अल्लाह जाने किसकी गाड़ी है। ख्वामखा हमारे घर के सामने पार्क करके चला गया है। रूमी के बोलने पर सारा के माथे पर बल पड़े। किसकी इतनी हिम्मत है हमारे घर के सामने गाड़ी पार्क करे? मामू जान के गुस्से का अंदाजा नहीं क्या सबको? वो तीनों बातें करते हुए मेन गेट से बाहर निकल आए। वहां बाहर वाकई स्याह रंग की शानदार गाड़ी खड़ी थी। गली चौड़ाई में वैसे ही कम थी। गाड़ी ने आधा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। मजबूरन मायूस होकर वो तीनों अंदर चले आए। लोन में खेल लेते हैं ना? बीजान तो अंदर किसी के साथ बातें कर रही हैं। कोई आया हुआ है, शायद ये गाड़ी भी उसी की होगी। उन्हें कहाँ पता चलेगा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं? सारा ने फौरन प्लान तरतीब दे लिया था। बीजान को उनके खेल से सख्त चिढ़ थी। वो जानती थी कि थोड़ा सा भागने दौड़ने पर ही सारा का सांस फूलने लगता था। वो प्री मेच्योर डिलीवरी से पैदा होने वाली लड़की थी, जिसकी सफेद रंगत में गुलाबियां सी घुलती थी। नाजुक सी जिसामत रखने वाली सारा मिजान थी उनकी। तब से जब से उसने अपने वालिदैन को एक कार हादसे में गंवा दिया था, तब से वो बीजान के पास उन्हीं के घर में रहती थी। लोन में उन लोगों ने अपना मैच शुरू कर लिया था। ये जाने बगैर के अंदर सारा की किस्मत का फैसला हो रहा था। बीजान ने हाथ में पकड़ी तस्बीह साइड टेबल पर रखी। देखो अरगमान, यहाँ से तुम खामोशी से वापस चले जाओ। मेरे पास तुम लोगों के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। बीजान का अंदाज सर था। सामने सोफे पे बैठे अरमगान लाशारी के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। इत्मीनान से उसने टांग पर टांग जमाई थी। आपसे माफी मांगने में यहाँ आया भी नहीं हूँ। मैं तो आपसे अपना बचा कुचा रिश्ता भी खत्म करने आया हूँ। उसका अंदाज बेलचक था। बीजान के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? खत्म कर तो चुके हो। 20 साल हुए तुम्हारी माँ तुम्हें और अपने शोहर को यहाँ से लेकर जा चुकी है, ये जाने बगैर कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरेगी जब वो सालों साल तक अपने बेटे की शक्ल नहीं देखेगी। बीजान के अंदाज में तड़प थी। अरमगान लाशारी ने माथे पर आए बालों को झटका। आपको उनकी गलती नजर आ रही है, मगर अपनी नहीं।
جو کچھ آپ لوگوں نے کیا تھا اس کے بعد کوئی عزت دار انسان یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ اینی ویز میں سارا کو طلاق دینے آیا ہوں۔ اس نے سرد انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ بی جان کا دل زور سے کانپا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ارمغان؟ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ پہلے ہی اپنے والدین کو کھو چکی ہے۔ میں تو تم سے رخصتی کی بات کرنے والی تھی۔ بی جان کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ ارمغان لاشاری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بچپن سے اس نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اس گھر کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، موو آن کرنا چاہتا ہوں۔ 2 روز بعد میری فلائٹ ہے۔ میں امریکہ چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے میں اس بوجھ کو اپنے سر سے ہٹا دینا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تو بس… ارمغان لاشاری کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ چھناکی کی آواز کے ساتھ لاؤنج کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک بال اڑتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ارمغان کی چھٹی حص نے بروقت کام کیا۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھا کر یکلخت بال کو روکا تھا۔ اتنے زوردار دھماکے کے باوجود ہی بی جان یوں ہی سن سی بیٹھی رہیں۔ ارمغان نے ہاتھ میں پکڑی بال اور زمین پر بکھرے شیشے کو دیکھا۔ وہ شدت سے بدمزہ ہوا تھا۔ اپنی کئی ضروری میٹنگز کینسل کر کے وہ یہاں بیٹھا تھا اور یہاں بچوں کے کھیل کی وجہ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے بال باہر کی سمت پھینکنا چاہی، مگر اسی وقت کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ سفید رنگ کے کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکی جو لب کو چلتی مجرمانہ انداز میں دھیرے دھیرے اندر آ رہی تھی۔ سوری 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 بی جان، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں پکا اپنی پاکٹ منی سے آپ کو پیسے دوں گی یہ کھڑکی کا شیشہ بنوانے کے لیے، پر ہم کیا کریں، باہر گلی میں اتنا بڑا سا ٹرک کھڑا کر رکھا ہے کسی نے، شرم ہی نہیں آتی لوگوں کو۔ مجبوراً ہمیں لون میں کھیلنا پڑا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی پٹر پٹر بولتی ہوئی تیزی سے بی جان تک آئی تھی، مگر بی جان یوں ہی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی گئیں۔ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ سارا کو جی بھر کے حیرت ہوئی۔ بی جان، سچی میں سوری بول رہی ہوں۔ میں پکا آج سے اپنے پیپرز کی تیاری کروں گی، کرکٹ نہیں کھیلوں گی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ آپ ناراض مت ہوں پلیز۔ وہ گھبرا کر ان کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی۔ بی جان کے چہرے پر ایسی ویرانی تھی کہ سارا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتی تھی، آج وہ خاموش کیوں تھی؟ سارا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے گھبرا کر بی جان کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں ٹانگیں دباتے اچانک اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ بال ہاتھ میں تھا۔ میں ارغمان لاشاری اسی انداز میں کھڑا ایک ٹک سارا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ جہاں کچھ دیر پہلے تک صرف بیزاری اور غصہ تھا، اب وہاں حیرت پھیلی تھی۔ اے مسٹر، کیا آپ کا ہے وہ ٹرک؟ شرمندہ تو آپ ہی لگ رہے ہیں۔ اب اس کھڑکی کا جو شیشہ ٹوٹا ہے نا، اس کے پیسے بھی آپ ہی ادا کریں گے۔ بی جان تو کچھ کہتی نہیں ہے، لیکن میں نہیں چھوڑوں گی آپ کو۔ آپ کی وجہ سے ہمیں گھر میں کرکٹ کھیلنی پڑی تھی۔ کوئی شرم ہے آپ میں؟ کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کیوں پارک کی ہے آپ نے؟ وہ بولتی چلی گئی۔ اپنی گھبراہٹ چھپانے کو اس نے سارا ملبہ سامنے کھڑے ارمغان لاشاری پر ڈال دیا تھا۔ بے جانے بغیر کے سامنے کھڑا وہ بھوری آنکھوں والا ہینڈسم سا شخص ارمغان لاشاری تھا، اس کے بڑے ماموں کا بیٹا، جس کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے اس کا نکاح ہو چکا تھا، جس کی نہ تو کبھی اس نے تصویر دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی اس سے ملی تھی۔ بس ایک نام ہی تھا جس سے وہ واقف تھی۔ یہاں سے چلے جاؤ ارمغان، اس سے پہلے کہ میں ملازموں کو بلواؤں اور وہ تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں۔ بی جان کی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز بلند ہوئی تھی۔ ارمغان لاشاری نے ٹھٹک کر سارا کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ اب تک وہ جیسے کسی ٹرانس میں کھڑا تھا۔ جو بات تم نے کی ہے اس کے متعلق میں سفیان سے بات کروں گی۔ انہوں نے ارمغان کے والد کا نام لیا تھا۔ وہ ان کے بڑے بیٹے تھے جو عرصہ ہوا اس گھر کو چھوڑ کر امریکہ جا بسے تھے۔ ارمغان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بال سامنے ٹیبل پر رکھی۔ بابا جان کا انتقال ہو گیا 3 سال پہلے۔ اس کے انداز میں افسوس دکھ کچھ نہ تھا، وہ بس اطلاع دے رہا تھا۔ بی جان ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور ان کے ساتھ ہی سارا بھی۔ انتقال؟ سفیان کا؟ بی جان کے لبوں سے بے یقینی سے نکلا تھا۔ ان کی آواز سنتے رومی ریحان اور ان دونوں کے والدین بھی اندر سے نکل آئے تھے۔ سفیان لاشاری کی موت کا سنتے اس پورے گھر میں جیسے کوہرام سمجھ گیا تھا۔ ارمغان لاشاری ساکھ نگاہوں سے منظر دیکھتا رہا۔ سارا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ جی ہاں، بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود ہی منع کیا تھا کہ آپ کو اطلاع نہ دی جائے، اس لیے آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ لیکن خیر، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ میں سارا کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانے پر تیار ہوں۔ آپ رخصتی کی تیاری کریں، میں اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارا کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے گھبرا کر پہلے بی جان اور پھر ارمغان لاشاری کی طرف دیکھا تھا، مگر وہاں کسی کو اس پر دھیان دینے کا خیال ہوتا تو نہ۔ بہرام لاشاری بی جان کو تسلیاں دے رہے تھے۔ ان کی بیگم عائشہ خود بھی بی جان کے ساتھ رونے لگ گئی تھی، اور بی جان وہ تو ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے صوفے پر ڈھیسی گئی تھی۔ خوب بدلہ لیا تمہاری ماں نے مجھ سے۔ میرا بیٹا مر گیا اور کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔
میں اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکی۔ آنسوؤں کے درمیان سے سکتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ ارما خان کے چہرے پر پہلی دفعہ پچھتاوا پھیلا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ بھول جاؤ سارا کو۔ کچھ دیر پہلے تو اس سے نکاح ختم کرنا چاہتے تھے، پر اب میں جب تک زندہ ہوں تم سارا کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ آنسوؤں کے درمیان وہ ایک دم دہاڑی تھیں۔ ان کے غصے پر ہر کوئی اپنی جگہ تھمسا گیا تھا۔ وہ وہی پرانی والی بی جان لگ رہی تھی جن کے غصے سے پورا خاندان دہشت زدہ رہا کرتا تھا۔ ارمغان لاشاری نے ایک بے بس نگاہ ان سب پر ڈالی اور پھر سارا کو دیکھا جو بی جان کے صوفے کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں حیرت، خوف اور صدمہ ایک ساتھ نظر آ رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی اور اپنی اسی حسن اور معصومیت کی وجہ سے وہ ارمغان لاشاری کے دل میں اتر گئی تھی۔ چند لمحے پہلے وہ اس سے اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، مگر اب ارمغان نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ وہ بس میں نے غصے میں کہا تھا سارا میری بیوی ہے، میرا اس پر حق ہے، اس نے کہنا چاہا مگر بہرام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ ان کی دہاڑ نے گھر کے در و دیوار لرزا دیے تھے۔ ارمغان نے لب بھینچ کر ان سب کو دیکھا اور پھر پلٹ کر لاشاری ہاؤس سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر گاڑی میں بیٹھتے اس نے خود کو جی بھر کر کوسا۔ ایک بار اسے دیکھ تو لیتا، اس کے بعد انکار کرتا۔ اتنے سال جہاں صبر کر لیا تھا وہاں چند منٹ اور صبر کر لیتا۔ اس نے بے بسی سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا۔ سب چیزیں ایک طرف، مگر اس سبز آنکھوں والی لڑکی رہ رہ کر اس کے تصور میں ابھر رہی تھی۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنا تو طے تھا۔ گاڑی ریورس کرتے اس نے ایک آخری نگاہ لاشاری ہاؤس پر ڈالی۔ فی الحال تو آپ لوگوں کو صدمہ ہوگا، جب تک آپ اس صدمے سے نکلیں گے میں سارا کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ مطمئن انداز میں سوچتے اس نے گاڑی کا رخ موڑ لیا تھا۔ اندر بی جان کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی سارا کو اس لمحے ارمغان لاشاری سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا اور پہلی بار میں ہی وہ اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، امیر تھا، کیا تھا جو اس کے پاس نہیں تھا؟ شاید ایک دل۔ سارا نے اپنا سر جھٹکا۔ بی جان بے ہوش ہو چکی تھی۔ جوان بیٹے کی موت کا غم انہیں کھا رہا تھا۔ حیرت ہے بھائی جان کی موت کی اطلاع تک نہیں دی روزینہ بھابی نے۔ آخر اتنی نفرت کس بات کی ہو گئی انہیں ہم سے؟ بہرام صاحب ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ اسی بات کی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ گھر چھوڑا تھا، عائشہ بیگم نے بھیگی آواز میں جواب دیا تھا۔ سارا لب کچلتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس گھر میں اب وہ موضوع شروع ہونے والا تھا جس کے بعد وہ سب اپنی اپنی جگہ مجرم بن جاتے تھے۔ سالوں پہلے اس گھر میں اتنی وحشت نہیں تھی۔ بہرام لاشاری اور سفیان لاشاری اسی گھر میں رہا کرتے تھے۔ بی جان کی محبت کے سائے میں رومی اور ریحان بہرام صاحب کی اولادیں تھیں، تو سفیان صاحب کا بس ایک ہی بیٹا تھا ارمغان، خاندان کا سب سے پیارا بچہ، مگر بی جان کی دو بیٹیاں بھی تھیں۔ سارا کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اس وقت وہ بی جان کے زیر سایہ ہی پرورش پا رہی تھی۔ بی جان نے ہی 1 سالہ سارا اور 7 سالہ ارمغان کا نکاح کروایا تھا تاکہ وہ محفوظ رہے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ایک طوفان ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کی چھوٹی بیٹی زینت نے رات کی تاریکی میں گھر کی سرحد پار کی اور اپنی مرضی سے نکاح کیا تو گھر میں جیسے کوہرام سا مچ گیا تھا۔ سفیان لاشاری غصے کے تیز تھے۔ وہ ہر قیمت پر اپنی بہن کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، اور بہن بھی ایسی تھی کہ نکاح کے فوراً بعد دن کے اجالے میں پلٹ کر گھر چلی آئی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے جان سے مارنا ہے تو مار دیں، میں جانتی تھی جہاں زیب ہماری ذات کا نہیں، آپ لوگ اس سے میری شادی کو نہیں مانیں گے، اس لیے میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ میں اپنی محبت قربان نہیں کروں گی، لیکن آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتی ماں اور بھائیوں کے سامنے کھڑی تھی۔ بہرام صاحب نے تو فیصلہ بی جان پر چھوڑ دیا، مگر سفیان صاحب ہر صورت اپنی بہن سے تعلق ختم کر دینا چاہتے تھے، اور اس وقت بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں زینت کو معاف کر دوں گی، پسند کی شادی کا اختیار اسلام ہر کسی کو دیتا ہے۔ اگر زینت نے بھی اپنی مرضی سے نکاح کر لیا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں، اس کا طریقہ غلط تھا، مگر میں اپنی نظروں کے سامنے اسے اس گھر سے رخصت کروں گی۔ بی جان کی اس فیصلے پر سفیان صاحب ان سے شدید ناراض ہوئے تھے۔ ان کی بیوی روزینہ بیگم نے بات کو بڑھا چڑھا کر پورے خاندان میں پھیلا دیا تھا، اور آخر کار جب بی جان نے زینت کو جہاں زیب کے ساتھ گھر سے رخصت کیا تو اسی روز سفیان صاحب نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں خاندان اور محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، اس گھر کا بڑا بیٹا تھا میں۔ آپ نے تو مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال پھینکا، وہ ماں کے سامنے پہلی دفعہ چلائے تھے۔ بی جان اپنا دل تھام کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ جانا ہے تو چلے جاؤ، مگر میں ظالم نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے زینت کو اس گھر سے رخصت کر دیا ہے اور تمہیں بھی نہیں روکوں گی۔ ان کی آواز میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ سفیان صاحب رکے نہیں۔ 7 سالہ ارمغان اور روزینہ بیگم کو لے کر وہ چند روز بعد ہی امریکہ چلے گئے اور پھر پلٹ کر واپس کبھی نہیں آئے تھے، یہاں تک کہ آج 20 سالوں بعد ان کی موت کی خبر لاشاری ہاؤس میں آئی تھی۔ بی جان کو ڈاکٹر چیک کر کے چلا گیا تھا۔ وہ سکون آور ادویات
के जेर असर सो रही थी। सारा पलटकर अपने कमरे में चली आई। दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। उसे भूल ही गया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब तो कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा था। रह रहकर बस एक सूरत ही आंखों के सामने लहरा रही थी, जिसकी वजह से इस घर में ये तमाशा हुआ था। किस कदर गुरूर है अरमगान लाशारी आपको अपने आप पर, उसने नफरत से सोचा और कंबल मुंह तक ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी थी। लाशारी हाउस में सन्नाटा छाया हुआ था। जल्दी वो नींद की वादियों में उतर गई, मगर रात का न जाने कौन सा पहर था जब खटके की आवाज के साथ वो बेख्तियार जागी। कमरे में नीम तारीकी छाई हुई थी। सारा ने रुख मोड़ कर देखा, पीछे बालकनी की तरफ खुलने वाला दरवाजा खुला था। ये आवाज वहीं से आई थी। सारा को अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। खौफ से हालत गैर होने लगी। कंबल अपने ऊपर से हटाते हुए दिल खड़ा करते दरवाजे तक चली आई। कितनी बेवकूफ हूं मैं। 100 बार बीजान ने कहा है दरवाजा बंद करके सोया करो, मगर मैं। उसने दरवाजे को बंद करना चाहा और तभी उसके लबों से एक दिलदोज चीख निकली थी। दरवाजे के बिल्कुल सामने कोई खड़ा था, स्याह जैकेट, स्याह पैंट पहने, स्याही मास्क से अपना चेहरा छुपाए सिर्फ उसकी आंखें नुमाया थी। माथे पर कटे हुए बाल बिखरे हुए थे। सारा की चीख सुनते ही वो लपक कर उस तक आया। खुदा के लिए चुप हो जाओ। एक तो तुम लड़कियां इतनी डरपोक क्यों होती हो? आने वाले ने अपना हाथ सारा के लबों पर सख्ती से जमाया। उसकी सरगोशी सुनते सारा की आंखें बेयकीनी से फैली थी। थर थर कांपता वजूद एक लम्हे में ही सर्द पड़ गया। अरमगान लाशारी? उसके लब बेआवाज हिले। अरमगान ने मोहतात अंदाज में दाएं बाएं देखा। हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। उसने जेब से एक रुमाल निकाला। सारा पूरी कुव्वत से फड़फड़ाई थी, मगर अरमगान लाशारी ने उसे अपनी गिरफ्त में दबोच लिया था। सॉरी डार्लिंग, अमेरिका से आया तो मैं सिर्फ इसीलिए था कि तुम्हें तलाक देकर ये किस्सा खत्म करने के लिए, मगर अब मैंने तुम्हें देख लिया है और जो तुम्हें देख ले वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इतना तो मुझे पता है, फिर मैं तो तुम्हारा शौहर हूं ना। भरपूर अंदाज में मुस्कुराते उसने तेजी से हाथ में पकड़ा हुआ रुमाल सारा की नाक पर जमा दिया था और फड़फड़ा कर रह गई। पूरी कुव्वत से उसने अरमगान के चेहरे और गर्दन को नोच डाला था, मगर उस पर तो जैसे कोई असर ही न हुआ। वो यूं ही ढिठाई से उसे अपनी गिरफ्त में लिए खड़ा रहा। सारा की मुजाहमत दम तोड़ने लगी। क्लोरोफॉर्म ने अपना असर दिखा दिया था। सिर्फ चंद लम्हों के अंदर ही वो बेहोश हो चुकी थी। आहिस्तेगी से उसकी नाक पर से रुमाल हटाते अरमगान ने उसका तनफ्फुस चेक किया। सांस बेहद मनहम थी। उसे फिक्र हुई कहीं उसे कुछ हो ही ना जाए। रुमाल नीचे फर्श पर फेंकते उसने आहिस्तेगी के साथ सारा को अपने बाजू में उठाया। वो ढीली सी टी शर्ट और खुले ट्राउजर में मलबूस थी। शोल्डर तक कटे हुए बाल बिखरे हुए थे। उसके वजूद की नरमाहट को महसूस करता अरमगान लाशारी का दिल धड़का, मगर सर झटक कर उसने अपने ख्यालात से नजरें चुराई। फिलहाल उसे यहाँ से निकलना था। मोहतात अंदाज में सारा को लिए वो पिछले दरवाजे से नीचे उतर आया, जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। एहतियात के साथ सारा को गाड़ी की पिछली सीट में लेटाते उसके लबों पर एक बड़ी भरपूर मुस्कुराहट उतर आई थी। उसके घर वालों से उसे नफरत जरूर थी और इसीलिए वो अपनी वाहिद मिल्कियत भी यहाँ से ले जा रहा था। गाड़ी स्टार्ट करते उसने गाड़ी का रुख अपना अपार्टमेंट की तरफ कर लिया था। यह अपार्टमेंट उसने अपने दोस्त के नाम पर खरीदा था। खानदान में कोई वाकिफ नहीं था कि वो कहाँ रहता है। सो लाशारी हाउस के लोग उसे ढूंढ पाएंगे ये तो नामुमकिन था। मुतमईन अंदाज में गाड़ी ड्राइव करते वो जल्द अज जल्द अपने अपार्टमेंट पहुंच जाना चाहता था। जिस वक्त वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचा सुबह के 5 बज रहे थे। हल्का नीलू उजाला चारों तरफ फैल रहा था। साहिल समंदर के किनारे बने इस अपार्टमेंट में सहूलत की हर चीज मौजूद थी। पोश इलाके में रहने वाले लोग इतनी सुबह उठने के आदी नहीं थे। सो उसे सारा को अंदर लाने में कोई परेशानी नहीं हुई। अपने कमरे के बेड पर आहिस्तेगी से लेटाकर अरमगान ने बगौर उसका जायजा लिया। वो अभी तक बेहोश थी। सफेद रंगत मजीद सफेद हो गई थी। बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अरमगान लाशारी ने अपनी नजरें चुराई। उसका दिल बेईमान हुआ था। बेतरतीब लिबास में उसका मुतनासिब सरापा नुमाया हो रहा था। पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, इतनी नाजुक सी तो है। ये अरमगान को फिक्र हुई थी। हल्का सा उसके चेहरे पर झुकते उसने उंगली सारा की नाक के आगे की। उसका सांस बेहद मध्यम चल रहा था। सारा, सारा उठो, और कितना सोओगी तुम? उसने भरपूर इस्तेहकाक के साथ उसके चेहरे को हल्का सा थपथपाया था। वो जो गहरी बेहोशी में थी, यकदम जैसे उसका दिमाग अलर्ट हुआ। होश में आओ सारा, इतनी गहरी दवा भी नहीं दी थी मैंने तुम्हें। 2 ड्रॉप्स क्लोरोफॉर्म डाला था बस। उसकी नाक को पकड़कर हल्का सा प्रेस करते अरमगान ने इत्मीनान से कहा। वो उसके मुसलसल बेहोश रहने से घबरा रहा था। नाक को दबाने से सारा की पलकों में लर्जिश हुई थी और फिर वो एक झटके से जागी। कौन है? छोड़ो मुझे, कौन है? बेजान आवाज में चिल्लाते उसने उठने की कोशिश की, मगर उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। रिलैक्स सारा, मैं हूँ अरमगान। उसके करीब, इंतहाई करीब बैठते अरमगान ने आहिस्तेगी से उसके बाजुओं को थामते उसे वापस बेड पर लेटाया था। सारा ने निढाल अंदाज में अपने चकराते सर को थामा। मुझे क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? बीजान रूहान सी होने लगी।
ارمغان نے اپنے بے ایمان دل کو بمشکل سنبھالا۔ تم میرے پاس ہو، میرے اپارٹمنٹ میں۔ بیڈ سے اٹھ کر سامنے کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے ارمغان نے اسے اطلاع دی تھی۔ وہ چند لمحے تک چکراتے سر کو تھامے یوں ہی بیڈ پر لیٹی رہی اور پھر کوہنی کے بل ہلکا سا اٹھی۔ آپ مجھے یہاں لائے ہیں اغوا کر کے؟ بند ہوتی پلکوں کے ساتھ اس نے سوال کیا۔ ارمغان نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ہاں بالکل، یہ کارنامہ میں نے ہی کیا ہے۔ دیکھا، میرے کانفیڈنس نے حیران کر دیا نا تمہیں؟ وہ اپنی تعریف سننا چاہ رہا تھا۔ سارا کا جی چاہا ساتھ بڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو، اپنی ہی بیوی کو کون اغوا کرتا ہے؟ سارا نے انجانے میں ہی ارمغان کے دل کی بات کہی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری نانی انتہائی سخت قسم کی خاتون ہیں، اغوا کر کے ہی لانا پڑا اپنی بیوی کو۔ ویسے مجھے اچھا لگا یہ سن کر کہ تم خود کو میری بیوی تسلیم کرتی ہو، وہ دھیما دھیما مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نظریں بدستور سارا پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس جانا ہے۔ نہیں مانتی میں آپ کو اپنا شوہر؟ کل تک تو آپ مجھے طلاق دینا چاہتے تھے، آج ایک دم یاد آ گیا کہ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تلخ انداز میں بولتے سارا نے ادھر ادھر اپنا جوتا تلاش کیا، مگر ارمغان اطمینان سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ طلاق کی بات میں نے تب کی تھی جب میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن اب جب دیکھ لیا ہے تو مجھے ریئلائز ہوا کہ تم تو بہت حسین ہو، اور سچ پوچھو تو بس ایک لمحے میں ہی تم سے پیار ہو گیا مجھے۔ تمہاری نانی نے اور کوئی اچھا کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میرے اور تمہارے نکاح کا فیصلہ بہت اچھا کیا تھا۔ وہ سارا کا دل جلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اس نے اٹھ کر سارا کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، جسے وہ 100% پر یقین تھا کہ وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ میرا جوتا کہاں ہے؟ مجھے واپس جانا ہے ویجان کے پاس۔ وہ سب پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ روحان سے انداز میں بولی۔ ارمغان نے کندھے اچکائے۔ تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں میں، جوتے پہنانے کا وقت نہیں تھا میرے پاس۔ اور چھوڑ دو اس بات کی فکر کہ لاشاری ہاؤس کے لوگ پریشان ہوں گے، ان میں غیرت ہوتی تو کیا بات تھی؟ ارمغان کے انداز میں نفرت چھلکی تھی۔ سارا بے بسی بھرے انداز میں اسے دیکھتی رہ گئی اور ایک دم اسے زور کا چکر آیا تھا۔ خود کو سنبھالتے اس نے بیڈ کو تھاما۔ ارمغان لاشاری اسے گرتے دیکھ کر لپک کر اس تک آیا تھا۔ سارا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے دونوں بازوؤں کی گرفت میں سارا کو تھاما جو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ کھانا مجھے کھانا چاہیے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ بند ہوتی پلکوں کے ساتھ وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو نمودار ہو رہے تھے۔ ارمغان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے کل سے کھانا نہیں کھایا؟ کھانے کا پتہ نہیں تھا، مگر کرکٹ کھیلنے کا ہوش تھا تمہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ سارا پر اسے جی بھر کر پیار آیا۔ یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ دیکھو بھاگنے کی کوشش مت کرنا، یہاں آس پاس سب سیریل کلر رہتے ہیں، جس کے بھی ہاتھ لگ گئی وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فریج میں محفوظ کر لے گا، سمجھ آئی نا؟ اسے بیڈ پر بٹھاتے ارمغان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سارا کی آنکھوں میں خوف نمودار ہوا۔ آپ خود بھی کسی سیریل کلر سے کم نہیں ہیں۔ نقاہت بھرے انداز میں اس نے ارمغان کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکے۔ جتنی کمزوری اسے محسوس ہو رہی تھی، بھاگنا تو درکنار، وہ 2 قدم چل بھی نہیں سکتی تھی۔ ارمغان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتا وہ پلٹ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا، مگر باہر آنے سے پہلے وہ اپارٹمنٹ لاک کرنا نہیں بھولا۔ نزدیکی ریسٹورنٹ سے ناشتے کا سامان پیک کرواتے وہ مسلسل سارا کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ اسے کسی کی جواب دہی کی ضرورت نہیں تھی۔ سارا میری بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پیچھے چاہے لاشاری ہاؤس کے لوگ جو کچھ بھی کرتے پھریں۔ صحیح کہتی ہیں موم، ان سب کے بارے میں یہ سب لوگ انتہائی لالچی ہیں۔ ماں کی ہزاروں بار کی گئی باتیں اس کے ذہن میں لہرائی تو اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ کھانا لے کر وہ واپس آیا تو وہ بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کی منتظر تھی۔ ارمغان نے کھانا ٹرے میں رکھ کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ یوں کھانے پر ٹوٹی جیسے صدیوں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ سامنے بیڈ پر بیٹھے ارمغان نے دلچسپی سے اسے جلدی جلدی کھاتے دیکھا۔ آرام سے کھا لو، کھانا کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ تمہاری بیجان نے تمہیں کبھی کھانا نہیں دیا کیا؟ وہ بس اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اطمینان سے کھا چکی تو ٹیشو سے اپنے ہاتھ اور ہونٹوں کو صاف کرتے اس نے ارمغان کی طرف دیکھا۔ مجھے چائے بھی چاہیے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے اطمینان بھرے انداز پر ارمغان نے گہری سانس لی۔ خود وہ امریکہ میں رہتا تھا، چائے کی اسے عادت نہیں تھی، سو وہ چائے لایا ہی نہیں تھا۔ گہری سانس لیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت اسے اپنے آدمی کی کال موصول ہوئی، جس سے اسے پتہ چلا کہ سارا کی گمشدگی کا سب کو پتہ چل گیا تھا۔ ارمغان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب کرتے رہیں تلاش اپنی پیاری نواسی کو، بی جان میں تو اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ گنگناتے ہوئے وہ ریسٹورنٹ سے فلاسک میں چائے لے کر واپس آیا۔ یہ لیں میڈم آپ کی چائے، کوئی اور حکم؟ کمرے میں داخل ہوتے اس نے پکارا، مگر اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ کمرہ خالی تھا، سارا کہیں موجود نہیں تھی۔
ارمغان نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ او مائی گوڈ، میں کمرہ لاک کرنا بھول گیا۔ اس نے جی بھر کر خود کو ملامت کی تھی۔ اسے یاد آیا کمرے سے نکلتے وقت جب اس نے کال ریسیو کی تھی تو وہ کمرہ باہر سے لاک کرنا بھول گیا تھا، اور سارا نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اپارٹمنٹ کے سارے کمرے اور واش روم چیک کرنے کے بعد وہ بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ یہ نو تعمیر شدہ اپارٹمنٹس تھے اور یہاں فی الحال زیادہ رہائش بھی نہیں تھی۔ پرائیویسی کی وجہ سے لوگ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے، سو وہ کس سے سارا کا پوچھتا۔ چوکیدار اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بلڈنگ ایریا سے باہر نکل آیا۔ آس پاس موجود ہر سڑک پر سارا کا ڈھونڈتے وہ شدید پریشان ہو چکا تھا۔ پاکستان آئے اسے صرف 2 ہفتے ہی تو ہوئے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں وہ یہاں کے معاملات کے بارے میں زیادہ جانتا بھی نہیں تھا۔ بس ایک پرانا دوست ہی تھا جو اس کا واقف کار تھا۔ اسی نے کچھ دیر پہلے اسے اطلاع دی تھی کہ لاشاری ہاؤس میں ہنگامہ بپا تھا سارا کی گمشدگی کو لے کر۔ وہ سب انتہائی پریشان تھے۔ ارمغان لاشاری نے اپنے اسی دوست عثمان کو کال ملائی۔ فی الحال تک وہ بھی لا علم تھا، مگر اس نے جلدی سارا کو تلاش کرنے کی حامی بھر کر فون بند کر دیا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ارمغان لاشاری کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ اب اس کی پریشانی گھبراہٹ میں بدلنے لگی تھی۔ آس پاس کی ساری بلڈنگ اور فلیٹس میں پتہ کر چکا تھا۔ سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ کا خیال ذہن میں آتے ہی وہ مڑا، اور تبھی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جس سڑک پر وہ کھڑا تھا اس کے باہر دوسری طرف بس اسٹاپ کے بینچ پر وہ اسے بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ اسی ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں کو اس نے سلیقے سے سمیٹ کر پیچھے کر رکھا تھا۔ ارمغان کا دل اسے دیکھ کر زور سے دھڑکا تھا۔ تیزی سے سڑک پار کر کے وہ اس تک پہنچا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے سارا؟ کیونکہ مجھے بتائے بغیر اپارٹمنٹ سے نکلی؟ تو تمہیں پتہ بھی ہے پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ اس کے سر پر پہنچتے ارمغان نے جھپٹنے والے انداز میں اس کی کلائی تھامی۔ سارا نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، جیسے وہ اس کے آنے سے پہلے ہی باخبر ہو۔ چلو یہاں سے، پتہ نہیں کب سے یہاں بیٹھی ہو، تو بس ابھی اگر کوئی تمہیں یہاں سے پکڑ کر لے جاتا۔ کہا بھی تھا باہر مت نکلنا، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ڈپٹنے والے انداز میں کہتے ہوئے مسلسل اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ سارا خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارمغان کا دل مطمئن ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے اطمینان سے اس کے سارے حکم مان رہی تھی۔ ارمغان کو شک سا گزرا۔ اس نے رخ موڑ کر سارا کو دیکھا جو اپنے لب کچلتے سر جھکائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ویسے کمال کا کانفیڈنس ہے مسز ارمغان آپ کے اندر، لیکن دماغ نام کی چیز بالکل نہیں ہے۔ یوں انجان جگہ انجان لوگوں کے بیچ میں تم گھر سے باہر نکل کر گھومتی پھر رہی ہو۔ ویسے لاشاری ہاؤس کیوں نہیں گئی؟ وہ بغور اس کا جائزہ لیتے پوچھ رہا تھا۔ سارا نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر گہرا سکوت تھا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی اب، جب وہ لوگ خود ہی مجھے لینے کے لیے یہاں آ رہے ہیں؟ اس نے اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں ارمغان کو اطلاع دی۔ ارمغان لاشاری کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اپنے بلڈنگ کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ سارا کی بات پر اس نے بے یقینی سے مڑ کر دیکھا۔ بلڈنگ کے داخلی دروازے کے اندر قطار میں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، اور ان گاڑیوں کے سامنے بی جان، بہرام لاشاری، ان کی بیگم رومی، ریحان، پورا خاندان ہی وہاں موجود تھا۔ ارمغان لاشاری نے لب بھینچ کر سارا کو مڑ کر دیکھا۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ اس نے اپنی کلائی کی سمت اشارہ کیا۔ اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ وہ اسی مضبوط انداز میں بولا تھا۔ فکر تو جیسے اسے کسی اور چیز کی ہی تھی۔ سارا نے کندھے اچکائے۔ بی جان آپ سے خود ہی نمٹ لیں گی، ویسے بھی آپ نے مجھے اغوا کیا تھا نا؟ ہو سکتا ہے پولیس آپ کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں آتی ہی ہو۔ سارا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ ارمغان لاشاری کے ماتھے پر بالوں کو پیچھے جھٹکا۔ اس کی بیوی اس سے 2 ہاتھ آگے نکلی تھی، اور اس بات نے اسے غصہ دلانے کے بجائے ایک عجیب سی خوشی دی تھی۔ اس نے آہستگی سے سارا کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بی جان سے جا کر لپٹ گئی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ارمغان، اپنی ہی بیوی کو اغوا کون کرتا ہے؟ وہ تو شکر ہے کہ سارا نے چوکیدار سے فون لے کر ہمیں اطلاع کر دی، ورنہ پتہ نہیں کیا کرتے تم اس کے ساتھ۔ بہرام لاشاری شدید غصے میں لگ رہے تھے۔ ارمغان پورے اعتماد انداز میں قدم قدم چلتا عین ان کے سامنے آیا تھا۔ سارا میری بیوی ہے، میرا اس کے اوپر قانونی حق ہے۔ میں اسے جہاں بھی لے کر جاؤں، اس کے ساتھ جو بھی کروں۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ چبا چبا کر کہتے اس نے ایک نفرت بھری نگاہ بی جان کی طرف ڈالی۔ انہوں نے سارا کو مضبوطی سے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ ہاں سارا تمہاری بیوی ہے، وہی بیوی جس سے تم طلاق دینا چاہتے تھے۔ تم طلاق کے کاغذات بنواؤ، میں اپنی نواسی کو لے کر جا رہی ہوں، مضبوط انداز میں کہتے بی جان نے ارمغان لاشاری کے سر پر آسمان توڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا، مگر بی جان سارا کو لیے گاڑی کی سمت مڑ گئی تھی۔ ان کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ بیٹی کی موت سے ابھی سنبھلی نہیں تھی کہ انہیں اپنی جان سے پیارے پوتے کے ساتھ اس انداز میں بات کرنی پڑ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ آنسوؤں کے ساتھ رو پڑی تھی۔ بی جان پلیز چپ کر جائیں۔ انہیں روتے دیکھ کر سارا بھی روحانسی ہو گئی تھی۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی اس نے تمہارے ساتھ؟ اپنی ماں والا گھمنڈ ہے اس کے اندر، مگر اس کا دل سفیان جیسا ہے، پیار کرنے والا۔ بی جان کے لہجے سے کرب چھلک رہا تھا۔
سارا چپ سی رہ گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بی جان کے شانے پر سر ٹکائے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ فون کر کے اس نے ان سب کو بلا تو لیا تھا مگر دل جیسے وہیں پیچھے کہیں رہ گیا تھا۔ دو بھوری آنکھیں اس کے تصور سے گویا چپک کر ہی رہ گئی تھی۔ بی جان اسے لیے واپس لاشاری ہاؤس آ گئی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں خلا کے کاغذات بنوا لیتا ہوں بی جان، بہرام صاحب نے پوچھا تو بی جان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی یہاں آ جائے گا۔ اب میرا خون ہے، میں جانتی ہوں۔ اگر وہ سارا سے محبت کرنے لگا ہے تو اتنی آسانی سے اسے نہیں چھوڑے گا۔ نم آواز میں بولتے وہ اندر اپنے کمرے کی سمت چلی گئی تھی۔ تائی جان نے سارا سے کھانے کا پوچھا مگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کا ذہن اور دل عجیب تھکاوٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ جو ہی کمرے میں آئی رومی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ ارمغان بھائی نے تمہیں کیسے اغوا کیا؟ کتنا رومانٹک لگا ہوگا نا؟ بالکل کسی فلمی سین کی طرح، رومی پرجوش انداز میں پوچھتی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ سارا نے بیزار انداز میں اسے دیکھا تھا۔ جان ہی نکل گئی تھی میری، میں نے تو شکر کیا ہے اپنے گھر واپس آئی ہوں۔ بالوں کو کانوں کے پیچھے رستے وہ مردہ سے انداز میں بولی تھی۔ سچ میں خوش ہو؟ لگ تو نہیں رہا، ایسے لگ رہا ہے صرف ارمغان بھائی کو ہی تم سے طوفانی محبت نہیں ہوئی بلکہ تم بھی گوڈے گوڈے ان کے عشق میں ڈوب گئی ہو۔ رومی نے اسے چھیڑا تھا۔ سارا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ میں نے پہلے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں جو مجھے ان سے محبت ہو گئی، اور ویسے بھی جن لوگوں نے بی جان کو دکھ دیا ہے مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کمبل اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رومی نے ملامتی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اٹھ کر کپڑے تو چینج کر لو یار، یا پھر انہی کپڑوں میں ارمغان بھائی کی خوشبو بچ گئی ہے، رومی نے شرارت سے کہا۔ سارا نے ساتھ پڑا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ سارا چونکی، خود اس کے لب بھی مسکرا رہے تھے۔ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی بی جان خلا کے کاغذات بنوائیں گی تب میرا اور ارمغان کا رشتہ کیا رہ جائے گا جو میں اس کے متعلق سوچ رہی ہوں؟ سارا نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی، آخر یہ شخص امریکہ سے واپس ہی کیوں آیا؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ پچھلے 19 سال وہ بس ارمغان کا نام ہی اپنے نام کے ساتھ سنتی آئی تھی۔ یہ نام بھی صرف بی جان ہی تو لیا کرتی تھی۔ ان کے بقول وہ ارمغان کے نکاح میں تھی اور ان کا پیارا پوتا تھا، لیکن پوتے نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے مختلف نہیں تھا۔ گہری سانس لے کر سارا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ بی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ خاندان بھر میں جیسے جیسے سب کو سفیان لاشاری کے امریکہ میں موت کا پتہ چلتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ سب افسوس کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور سب ہی حیران تھے کہ کس قدر کٹھور دل ہو گیا روزینہ اور اس کے بیٹے کا کہ انہوں نے ایک ماں کو اس کے بیٹے کی موت کی اطلاع تک نہیں دی۔ ایسی بھی کیا ناراضگی، ہر کسی کے لبوں پر یہی بات تھی۔ بی جان رو رو کر تھک چکی تھی۔ سارا ان سب کے درمیان بیٹھتی تو اس کی حالت عجیب سی ہو جاتی۔ روزینہ بیگم کے بارے میں بات ہوتی تو اسے برا نہ لگتا، مگر ارمغان کے بارے میں جب بھی کوئی غلط بات کرتا اس کا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ کترا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ آخر میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کیوں اتنی پریشان ہوں؟ بچپن کا نکاح تو ایک پیشی پر ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر مجھے کس بات کی بے چینی ہے؟ وہ تو دوبارہ پلٹ کر آیا ہی نہیں۔ آج پورے 5 دن ہو گئے۔ سارا نے خود کو جھڑکا اور ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئی۔ وہ انگلیوں پر دنوں کا حساب کر رہی تھی۔ کیا مجھے اس کا انتظار ہے؟ وہ خود اپنی کیفیت سے ڈر گئی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے خود کو مصروف کرنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی رومی آ گئی۔ بی جان تمہیں نیچے بلا رہی ہیں، کپڑے چینج کر کے آنا۔ اس کا انداز سنجیدہ سا تھا۔ سارا نے سوال بھی نہیں کیا۔ واقعی اس کا اپنا حلیہ ٹھیک نہیں تھا، سو وہ چینج کر کے نیچے چلی آئی تھی۔ سامنے بیٹھے ارمغان لاشاری نے آہٹ پر نظر اٹھا کر دیکھا تھا، اور پھر جیسے اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ کھلتے ہوئے لیمن کلر کے سادہ مگر قیمتی ڈریس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بال سمیٹ کر پونی ٹیل کی صورت میں بنائے گئے تھے۔ ارمغان پر نظر پڑتے ہی وہ منجمد ہو گئی تھی۔ کس حق سے آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں بی جان؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں آپ کو اطلاع نہیں دی؟ آپ کو اپنے بیٹے سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ آپ تو ساری زندگی صرف اپنی بیٹیوں کی ہی غلام رہی ہیں۔ ایک کی اولاد کو سینے سے لگا کر پال رہی ہیں تو دوسری کو گھر سے بھگا دیا۔ یہ تنفر بھری آواز روزینہ بیگم کی تھی۔ سارا نے رخ موڑ کر دیکھا۔ ارمغان لاشاری اکیلے نہیں آیا تھا، اس کی ماں بھی امریکہ سے واپس آ چکی تھی۔ پچھلے 19 برسوں میں وہ ایک دفعہ بھی واپس نہیں آئی تھی۔ سارا نے انہیں آج پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا۔ وہ 1 سال کی تھی جب سفیان لاشاری اپنی فیملی کو لے کر اس گھر سے چلے گئے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کرو روزینہ۔ سارا صرف میری مری ہوئی بیٹی کی اولاد نہیں بلکہ وہ میرا خون ہے، اور تمہاری بھی کچھ لگتی ہے۔ یہ بات تم اپنے بیٹے سے پوچھو۔ بی جان کی تلخ آواز گونجی تھی۔ روزینہ بیگم نے سر جھٹکا۔ ارمغان کو سارا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے ایک دفعہ کہنے پر وہ اسے طلاق دے دے گا۔ وہ اتنے پریقین انداز میں بولی کہ سارا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ہمیں ڈیڈ کی موت کا آپ لوگوں سے چھپانا نہیں چاہیے تھا بی جان، مگر وہ موم کا فیصلہ تھا، میں ان کے فیصلے کو بدل نہیں سکا۔
آخر جو کچھ آپ لوگوں نے کیا تھا وہ بھی تو غلط تھا نا۔ غیرت اور عزت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ارمغان لاشاری نے بی جان کو مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ غیرت اور عزت کی بات تو تم کرو ہی مت۔ میری بیٹی نے گھر سے بھاگ کر نکاح کیا تھا، غلطی کی تھی اس نے، مگر میں دل بڑا کرتے ہوئے اسے معاف کیا کیونکہ وہ واپس آ گئی تھی اگلی صبح ہی اپنے شوہر کے ساتھ۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کیا۔ تمہارے چچا بہرام نے بھی میری بات مان لی، صرف تمہارے باپ نے اعتراض کیا تھا، اور جانتے ہو وہ اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ میں نے زینت کو رخصت کیوں کیا، وہ اعتراض اس وجہ سے تھا کیونکہ تمہاری ماں اسے کبھی ہم لوگوں کے ساتھ رہنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ بتاؤ روزینہ اپنے بیٹے کو، کیا تم نے نہیں بتایا کہ کس قدر فساد ڈال رکھا تھا تم نے اس گھر میں جائیداد کے بٹوارے کے لیے؟ تم صرف اور صرف سفیان کو یہاں سے اس لیے لے کر گئیں کیونکہ میں نے جائیداد کا بٹوارا نہیں کیا، اسی بات کا بدلہ لیا نا تم نے مجھ سے؟ بی جان نے تیز آواز میں روزینہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ ان کی آواز میں پرانے دکھ جھلک رہے تھے۔ روزینہ بیگم نے کندھے اچکائے۔ ہاں بالکل، مجھے کوئی دقت نہیں ہے اقرار کرنے میں چاہتی تھی کہ آپ جائیداد کا بٹوارا کریں اور میں سفیان کو لے کر امریکہ چلی جاؤں۔ مجھے اس پرانے ماحول میں رہنے کی کوئی شوق نہیں تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اس سارہ کے ساتھ میرے بیٹے کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ زینت نے گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیا، مجھے بہانہ مل گیا اور میں نے سفیان کی اتنے کان بھرے کہ آخرکار انہوں نے آپ سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ مجھے اس بات پر کوئی دکھ نہیں ہے، جو سفیان نے کیا تھا وہی آج عمران کرے گا، طلاق دے گا آپ کی نواسی کو، اور ہم ایک دفعہ پھر سکون سے امریکہ چلے جائیں گے۔ وہ مطمئن تھی جیسے انہیں کسی کے احساسات سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ سارہ نے لڑکھڑا کر ریلنگ کو تھاما تھا۔ کیا واقعی وہ یہاں پر اسے طلاق دینے آیا تھا؟ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ارمغان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے موم؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا ڈیڈ یہاں صرف اس لیے گئے کیونکہ زینت پھوپھو نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ لوگوں کے سوالوں سے گھبرا کر یہ ملک چھوڑ کر گئے تھے۔ اس سب میں آپ کا اپنا کوئی مقصد نہیں تھا، آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ دبے دبے انداز میں غرایا تھا۔ بی جان نے طنزی انداز میں ارمغان لاشاری کی طرف دیکھا۔ کس غیرت اور عزت کی بات کر رہے ہو ارمغان؟ وہ محبت جس کے آگے تم خود بھی بے بس ہو گئے۔ صرف ایک نظر کی محبت نے تمہیں اتنا مجبور کر دیا کہ تم سارہ کو اس کے اپنے گھر والوں کے بیچ میں سے اغوا کر کے لے گئے۔ تو زینت کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس نے بھی تو محبت کا ہی راستہ چنا تھا۔ ہم سب نے بڑاپن دکھایا اور اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ تم خود بھی تو یہی چاہتے ہو نا کہ ہم تمہاری محبت کو قبول کر لیں؟ بی جان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ارمغان لاشاری ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا۔ جو کچھ بھی اس کی پھوپھو نے کیا تھا وہی سب تو اس نے بھی کیا تھا۔ غلط راستے کا انتخاب، تو پھر وہ اپنے آپ کو صحیح کیوں سمجھتا تھا؟ بس کریں بی جان، میرے بیٹے کو بھڑکانا بند کریں، زینت کی گناہوں پر پردہ مت ڈالیں۔ اٹھو ارمغان، میرا تو یہاں دم گھٹ رہا ہے، ویسے بھی اب سفیان مر چکے ہیں، میرے اس خاندان سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ یک دم تنفر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بی جان نے افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کس قدر غلط انتخاب کیا تھا اپنی بہو کے طور پر انہوں نے روزینہ بیگم کا۔ بہرام لاشاری نے بی جان کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش رہنے کا کہا تھا۔ عائشہ بیگم بھی چپ چاپ بیٹھی تھیں اور رومی اور ریحان بھی سر جھکائے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بات کو ختم کرنے کو تیار ہوں، اور ارمغان سارا کو طلاق دے دو اور اپنی ماں کے ساتھ امریکہ چلے جاؤ۔ جب تم لوگوں نے ہم سے سارے رشتے ناطے ختم کر ہی لیے ہیں تو پھر اس فضول کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بی جان نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا تھا۔ سارا کو زوردار چکر آیا۔ وہ وہیں سیڑھی کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی اور ارمغان اضطرابی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بی جان، آپ جلدی بازی کر رہی ہیں، آپ ایک دفعہ سارا سے پوچھ تو لیں کہ وہ مجھ سے طلاق چاہتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ پریشان تھا۔ روزینہ بیگم شدید بیزار ہوئی تھی۔ بس بھی کرو ارمغان، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے بیٹے کو ٹوکنا چاہا مگر وہ ایک دم بپھرے ہوئے انداز میں ماں کی سمت پلٹا تھا۔ بالکل خاموش ہو جائیں آپ میری ماما ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گا، آپ کی ڈکٹیشن لے کر نہیں۔ اس کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ روزینہ بیگم چپ رہ گئیں۔ بی جان نے گہرا سانس لیا۔ انہیں اپنا یہ پوتا بے حد عزیز تھا، مگر اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد سب کچھ نارمل ہونا ناممکن تھا۔ بلاؤ سارا کو، میں اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ انہوں نے رومی کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ سارا کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ رومی نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ سارا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے تھے۔ رومی اسے سہارا دیتی ہوئی ان سب کے درمیان لے آئی۔ کیا تم ارمغان کے ساتھ جانا چاہتی ہو سارا، یا پھر تم وہ کہو گی جو میں تمہیں کہوں گی؟ بی جان نے ٹھہری ہوئی آواز میں اس سے سوال کیا۔ سارا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ارمغان لاشاری کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر اضطراب تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے بی جان، لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے بمشکل اپنا جملہ ادا کیا اور تیزی سے پلٹ کر بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ نیچے کھڑے ارمغان لاشاری کا دل
पल भर में खाली हो गया था। फैसला हो गया अब, आप लोग चले जाएं। बहराम लाशारी ने अरमगान को इशारा किया। रोजीना बेगम पहले ही बाहर जा चुकी थी। अरमगान चंद लम्हों तक सीढ़ियों की तरफ देखता रहा और फिर खामोशी से पलटकर लाशारी हाउस से बाहर निकलता चला गया था। अपने कमरे में जाते ही सारा फूट फूट कर रोने लगी थी। आखिर मुझे क्या हो गया है? मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। बेड पर लेटे करवटें बदलते वो खुद को बार बार यही समझा रही थी, मगर दिल था कि समझ में ही नहीं आ रहा था। तलाक का लफ्ज सारा पर किसी हथौड़ी की तरह बरस रहा था। दिन खामोशी से शाम में बदला और शाम रात में बदल गई। रूमी उसकी कैफियत समझ रही थी, इसीलिए उसका खाना चुपके से कमरे में ही दे गई। वो जो पहले ही नाजुक सी थी मजीद निढाल सी हो गई थी, मगर फिर भी उसने उठकर खाने को नहीं देखा। न जाने कितना वक्त गुजर गया था जब उसकी आंखें खुलने से भी इनकारी होने लगी। बाहर रात एक दफा फिर फैल चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, मगर सारा ने उठकर लाइट ऑन नहीं की। वो यूं ही कसरमंदी में कंबल लपेटे पड़ी रही। रो रो कर उसकी आंखें गुलाबी हो चुकी थीं। जब कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ, सारा ने महसूस किया, पर वो उठी नहीं। बीजान धीरे धीरे चलती उसके सिरहाने आकर बैठ गई थी। मुझसे नाराज हो किसी बात पर सारा? बीजान ने प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाईं। सारा की आंखें एक दफा फिर नम होने लगीं। रुख मोड़ते उसने बीजान से खुद को लिपटा लिया। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है। अम्मी अब्बू के मरने के बाद आपने ही तो पाला है मुझे। आपका हर फैसला मानूंगी मैं। वो आंसुओं में डूबी आवाज के साथ बोली। बीजान हल्के से मुस्कुरा दी। तो ये सब कुछ तुमने इसलिए किया था कि मेरा हुक्म मान सको? क्या तुम्हारा दिल इस तलाक पर खुश है? क्या तुम अरमगान के साथ रुखसत नहीं होना चाहती? बीजान ने मोहब्बत से सवाल किया था। सारा ने बेबसी से अपनी पलकें मींची। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप हमेशा कहती थी आपका पोता बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो अपनी मॉम के साथ यहाँ से चले गए। उन्होंने एक दफा भी मेरा नहीं सोचा। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो जल्दी जल्दी बोलती बीजान के वजूद में खुद को छुपाने लगी थी, जैसे अपने आप से छुपना चाह रही हो। बीजान ने मोहब्बत से उसे देखा। चलो फिर ठीक है, मैंने तो रोजीना और अरमगान को बुलवा लिया था तुम्हारी रुखसती की बातचीत करने के लिए। उस लड़के ने तो मेरा सर ही खा लिया है। यहाँ से जाने के बाद एक मिनट सुकून से नहीं बैठा। मुसलसल फोन पर फोन कर रहा है। कभी माफिया मांगता है और कभी इल्तिजा करने लगता है, लेकिन लगता है तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस भी ठीक है, मैं उसे मना कर देती हूँ, वो इत्मीनान भरे अंदाज में कहती उठने लगी। सारा ने पट से आंखें खोली। क्या मतलब? अरमगान ने यहाँ से जाने के बाद आपसे राब्ता किया? वो बेताब होकर उठी थी। बीजान हंस पड़ी। हाँ बिल्कुल, इसी बेताब अंदाज में जैसे तुम अभी उसके बारे में पूछ रही हो। उनकी बात पर सारा एकदम शर्मिंदा हुई थी। तो क्या करूं? फिर बुला लूं उसे? जितना वो बेताब लगता है दरवाजे के बाहर ही खड़ा होगा। उन्होंने प्यार से सारा से पूछा था। वो सुर्ख पड़ गई। आप जो भी करें आपकी मर्जी। वो एक दफा फिर कंबल के अंदर छुप गई थी, मगर इस दफा वो रो नहीं रही थी बल्कि मुस्कुरा रही थी। बेजान हंस पड़ी। सारा क्या चाहती थी उन्हें पता चल ही गया था। वो नीचे चली आई जहां मुलाजिम छपे हुए कार्ड लिए तैयार थे। सारा और अरमगान की रुखसती की तारीख तय की जा चुकी थी। सारा खानदान जमा हो रहा था। सभी इस बात पर हैरान थे कि तलाक तक जाकर बात कैसे पलट गई, मगर एक शख्स ऐसा भी था जिससे अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। मेहंदी की तकरीब मुकम्मल हुई। वो चाह कर भी सारा को नहीं देख सका। बस सबने उसे यही बताया कि जर्द जोड़े में मलबूस वो बेहद हसीन लग रही थी। जहाँ खानदान के बाकी अफराद आए, वहीं जीनत पुप्पो ने भी शादी में शिरकत की थी और अरमगान ने सारे गिले शिकवे भुलाकर दिल से उनको प्यार कर लिया था। बेशक सब घर वालों ने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन घर से भागकर निकाह करने की सजा आज भी उन्हें मिल रही थी। हर किसी की निगाहों में उनके लिए मलामत थी। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी तकरीब में शामिल थीं। पछतावा उनकी आंखों से झलक रहा था, मगर वो खामोश थी। रोजीना बेगम भी मुंह बनाकर ही सही, मगर खानदान की तकरीबात में शामिल थी। अरमगान उनका इकलौता बेटा था और वो उससे महरूम नहीं होना चाहती थी। सारा को दुल्हन के रूप में रूमी ने तैयार किया था। उसके माथे पर टीका सेट करते रूमी ने उसे देखा। उफ यार, तुम कितनी ज्यादा हसीन लग रही हो। तुम्हारे तो मजे हो गए। अरमगान भाई तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। पढ़ाई से जान ही छूट गई तुम्हारी। सारा के चेहरे पर अरमगान के नाम से गुलाबीपन फैल गया था। लाशारी हाउस के साथ अरमगान लाशारी ने बंगला रेंट पर ले लिया था, सो सारा को रुखसत करवाकर वहां ले आया गया। जिस वक्त अरमगान अपने फूलों से सजे हुए कमरे में दाखिल हुआ, वो अपना लहंगा बेड पर फैलाए धड़कते दिल के साथ उसका ही इंतजार कर रही थी। आज भागकर नहीं गई मिसेज अरमगान लाशारी। उसके सामने बेड पर बैठे अरमगान ने उसका घूंघट उठाया। वो सिमट कर थोड़ा पीछे हटी थी।
میں نے سوچا معاف کر دینا چاہیے آپ کو، ویسے آپ معافی ڈیزرو تو نہیں کرتے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس کے روپ کو دیکھ کر وہ سحر زدہ ہوا جا رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے معاف کیا جانے من، مگر میں تو بہت ساری گستاخیاں کرنے والا ہوں، کس بات پر معاف کرو گی مجھے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولتا اس کی سمت جھکا۔ سارا گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، وہ بولی، مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ ارمغان نے آہستہ سے اس کے گرد اپنی گرفت تنگ کی۔ پاکستان واپس آنے کا فیصلہ میرا بالکل ٹھیک تھا۔ آیا تو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تھا، لیکن اب زندگی بھر تم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کے کانوں میں دھیرے سے سرگوشی کرتا وہ اس کے وجود میں گم ہو رہا تھا۔ سارا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے سینے سے سر ٹکاتے سارا نے اپنی پلکیں موند لی تھی۔ لاشاری ہاؤس کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور ارمغان لاشاری کے سنگ سارا نے بھی اپنی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب۔